वज़ीर आज़म साहब अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहा है। हम आपकी मुआशी पॉलिसीज पे बात करते थे तो हमारा आवाज को काटा जाता था। सदर जरदारी का इंटरव्यू को आपने रोका से कि चले नहीं, आपने पूरा मीडिया का कंट्रोल किया। इस कंट्रोल के बावजूद आप अभी तक रो रहे हैं कि जो तनकीद हो रहा है वो ज्यादा है। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो ये लॉन्ग मार्च में हल्कान हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये पहले हल्कान हो जाएं, भाग दौड़ कर लें, फिर इंशाल्लाह इनको। और आपने देखा ही है कल भी 100 सुनार की 1 लोहार की होती है। ये तहरीक में भी इंशाल्लाह 100 सुनार की और 1 लोहार की। हमने तो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को देखा भी नहीं, पता नहीं बेचारे हो। मैंने देखा था एक गधा गाड़ी के ऊपर एक लीडर जो है वो दौड़ रही थी, वो लॉन्ग मार्च था शायद। तो बिलावल साहब ने ज़िंदगी में कभी चूँकि पॉलिटिक्स की नहीं है, उन्हें चाहिए कि ज़रा बीबी के और उनके लॉन्ग मार्चेस के ज़रा वीडियोस उठा के देखें, उनको भी लॉन्ग मार्च करना आ जाए। ये 10 रुपए कमी जो आपने दावा किया है या वादा किया है, ये कमी कहाँ से पूरी होगी, इसकी क्या वजूहात है? IMF का प्रोग्राम क्या आपने छोड़ दिया है? ये पेट्रोल के 10 रुपए कहाँ से, ये भी अवाम की जेब से आएंगे। मजीद महंगाई बढ़ेगी, मुल्क की मईशत मजीद तबाह होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। जावेद चौधरी साहब की गैर मौजूदगी में यह प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाज़रीन, कल वजीर आजम ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में अचानक बड़ी कमी का ऐलान किया, आवाम को खुशखबरी दी और आज वो अपने इत्तेहादी चौधरी बरादरान के घर पहुंच गए हैं। इन 2 वाकयात से एक बात का बखूबी अंदाजा हो जाता है कि अपोजिशन ने हुकूमत को बहरहाल परेशान तो जरूर कर दिया है। अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद का मामला हो या फिर अदम एतमाद के बाद नए सेटअप का मामला, इस तमाम सूरत हाल में चौधरी बरादरान इस सूरत हाल में मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। चौधरी बरादरान से आसिफ जरदारी हो, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत MQM का पाकिस्तान का वक्त भी मुलाकात कर चुका है। और इन सब के बाद आज खुद वजीर आजम इमरान खान मैदान में उतरे हैं, चौधरी बरादरान के पास पहुंचे हैं और अब देखना यह होगा कि चौधरी बरादरान अपना सियासी वजन किसके पलड़े में डालने जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में अहम तरीन सवाल यहां पर यह भी है कि वजीर आजम की चौधरी बरादरान से आज होने वाली जो मुलाकात है, क्या यह फैसला कुन साबित होगी और इसके बाद सियासी सफबंदी का क्या बाकायदा आगाज हो पाएगा? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। दूसरी जानिब कल वजीर आजम ने अवाम को रिलीफ दिया तो अपोजिशन ने हुकूमत को इस पर आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि अवामी मार्च की वजह से कप्तान घबरा गए हैं। पेट्रोल 12 रुपए बढ़ाकर 10 रुपए कम करना बेवकूफ बनाने की एक कोशिश है, जबकि साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी की गुफ्तगू आपने सुनी भी होगी। उन्होंने कहा कि दूसरों को ना घबराने का कहने वाले खुद घबरा गए हैं और हुकूमत अपने आखिरी दिनों में अवाम की हमदर्दी लेना चाहती है। अपोजिशन की हुकूमत पे यह तनकीद कितनी सही या फिर कितनी गलत है, इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ भी आपसे करवाएंगे और ये सारे सवाल अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं शिजा फातिमा साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च से हमें ज्वाइन कर रही हैं शहला रजा साहिबा, जो कि उन्होंने बताया कि सखर में उनका काफिला, उनका अवामी मार्च एंटर हो रहा है। उनसे भी बात करेंगे। आगाज हसन खावर साहब आपसे कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर के दौरे पर थे, अहम मुलाकातें हुई, लेकिन सुबह तक जब फवाद चौधरी साहब से पूछा गया कि आज चौधरी बरादरान से वज़ीर आज़म की मुलाकात होनी है तो उसकी तरदीद की गई। फिर ये अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया और इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई वज़ीर आज़म को? मैं फवाद साहब के साथ था। तरदीद तो उन्होंने नहीं की थी, लेकिन ये बात जरूर है कि उन्होंने उस वक्त ये बात पूरी तरह नहीं की थी, लेकिन तरदीद बहरहाल नहीं की थी। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म जाना चाह रहे थे और जब उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी आप तशरीफ लें, और वो चले गए। और हमारे इत्तेहादी हैं, हम लोग पहले भी उनसे मुलाकातें करते रहे हैं, उस्मान बज़दार साहब की मुलाकातें होती रही हैं, राब्ते भी हैं, मुशावरत भी करते रहे हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई इतने अचंभे की बात है। टाइमिंग को लेके असल में सारी बात तो टाइमिंग की है हसन खावर साहब, क्योंकि इससे पहले जो मेल मुलाकातें अपोजिशन के साथ हुई हैं आपके इत्तेहादियों की, उसकी वजह से अहमियत बढ़ जाती है वजीर आजम की मुलाकात की। क्या गुफ्तगू हुई? क्योंकि बज़ाहिर तो जो खबरें चलाई गई वो ये थी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए गए हैं। इसके अलावा किन किन उमूर पर गुफ्तगू हुई? कोई अंदरूनी कहानी बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी, मैं तो वहां पे मौजूद नहीं था और जो बुनियादी मकसद था जाने का वो जाहिर है कि चौधरी शुजात साहब की सेहत दरियाफ्त करना था, लेकिन वहां पे बाकी बातचीत भी हुई है। आपने टाइमिंग के हवाले से जो सवाल किया ना, देखिए अपोजिशन की जमातें बिल्कुल हमारे इत्तेहादियों के पास गई हैं, मिन्नत समाजत भी की है, बात भी की है,
उनकी दाल वहां पे गली नहीं। और बड़ी दफा ये क्लियर स्टेटमेंट आई है मुस्लिम लीग काफ की तरफ से, मुनीस सलाई साहब की तरफ से भी, कि हम लोग, वो लोग हमारे साथ खड़े हैं, पिछले 3.5 साल से भी हमारे साथ हैं, आगे भी हमारे साथ हैं। तो इसमें ये शौक जरूर लगा है ऑपोजिशन को कि हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन हमारी तरफ किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं था। बड़ा प्रेडिक्टेबल सा बिहेवियर है, हमारे साथ खड़े हैं, पहले भी थे, तो आज भी हैं। हसन खान साहब को यकीन दहानी हो सकी इस मुलाकात में चौधरी बरादरान की तरफ से कि वो आपके साथ खड़े हैं टेन्योर मुकम्मल होने तक? जी जी, उनकी यकीन दहानी पहले से हमारे साथ है कि वो हमारे साथ ही खड़े हैं और इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहेंगे। ठीक है, आप ये बताइएगा शिजा फातिमा साहब, पीपल्स पार्टी भी अपने अवामी मार्च का आगाज कर चुकी है, क्रेडिट भी उनकी तरफ से लिया जा रहा है कि गुज़श्ता रोज जो वज़ीर आज़म ने ऐलानात किए हैं रिलीफ देने के, वो उनके अवामी मार्च के प्रेशर की वजह से है। नून लीग क्या कर रही है? क्योंकि हम आनिया जानिया तो देख रहे हैं, मेल मुलाकातें देख रहे हैं और तहरीक अदम एतमाद की बातें भी हो रही हैं। ये तहरीक अदम एतमाद कब आएगी और आपका क्या प्लान है हुकूमत को घर भेजने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल पीपीपी जो है वो अपनी लॉन्ग मार्च कर रही है, और लेकिन आपने जरदारी साहब का भी बयान सुना होगा कि पंजाब में भी और नेशनल असेंबली में भी लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो पीएमएलएन के हैं। तो ये जो पूरी नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट है उसको लीड पीएमएलएन ही कर रही है। और ये जो मेल मुलाकातें हैं, मुझे हसन साहब की बात मैंने बिल्कुल सुनी, लेकिन देखें पीछे 3 सालों में थ्रू आउट इत्तेहादियों का इनके साथ शिकवा रहा कि वज़ीर आज़म मिलते नहीं हैं और जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे। और फिर आपने कल वज़ीर आज़म का खिताब भी सुना जिसमें उन्होंने अचानक से 10 रुपये जो है वो पेट्रोल सस्ता किया और 5 रुपए बिजली भी सस्ती की, जबकि एक दिन पहले ही वो 12 रुपए पेट्रोल महंगा और 6 रुपए बिजली महंगी कर रहे थे। और मतलब थ्रू आउट कह रहे थे शौकत तरीन साहब भी और वजीर आजम साहब भी कि फिस्कल स्पेस नहीं है, हम सस्ता नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद अगर उन्होंने कीमतों में कमी की है तो आपको तो शाबाश देना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि आवाम का एहसास उन्होंने कर लिया। इस पे भी तनकीद हो रही है तो आप मुतमईन कैसे होंगे? मेरी बात नहीं, तनकीद नहीं हो रही, बात तो मेरी मुकम्मल होने दे। ना रूस बदला, ना ब्रेंट क्रूड बदला, और ना कोई पाकिस्तान की मईशत 2 दिन में बदली। अगर बदला तो वो सियासी माहौल बदला। और बहुत अच्छी बात है, हमारा तो मकसद ही ये है इन तमाम चीजों का कि अवाम को रिलीफ मिले। ये खुद तो मिल गया ना, तारीफ तो कीजिए। तो घर जाएं। आप उस पे भी तनकीद कर रहे हैं। शाहिद फजल अब्बासी साहब ने तो खुल के कहा है कि जी ये मजीद महंगाई का बायस बनेगा, इन्होंने पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों किया है? नून लीग सारी इस पे एतराज कर रही है। आप मुझे नहीं, ये एतराज नहीं है, ये जस्टिफाइड सवाल है, ये जस्टिफाइड सवाल है। आपको ये जब इनको पॉलिटिकल हीट महसूस हुई है तब इनको लोग याद चले, वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, बिलाखिर हुकूमत तो है, लेकिन सियासी जमात भी तो है, उन्होंने भी सियासी अगर फैसला कर लिया है, अगर आप उसमें अवाम को फायदा हो गया है तो इसमें क्या बुरा है? मुकम्मल होने देंगे तो मैं आपको बात करूंगी ना, अगर आप मेरी बात मुकम्मल होने देंगे तो मैं बात करूंगी। आप 1 सेकंड बाद काटेंगे तो बात तो आपको समझ कैसे आएगी? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात पूरी सुनूंगा, बात मुकम्मल कीजिए, लेकिन समझाइए भी सही अवाम को भी कि इसमें बुरा क्या है, विदाउट कटिंग मी मैं समझाना चाहती हूँ, आप मुझे काटना बंद करेंगे तो समझ भी आ जाएगी। बात यह है कि इन्होंने 10 रुपए जो पेट्रोल, बहुत अच्छी बात है, मैं यही तो कह रही हूँ, हमारा तो मकसद ही ये है, अगर ये खुद अवाम को रिलीफ दे सकते हैं तो देना। आज सियासी जब इनको दबाव महसूस हुआ है तब इनको अवाम याद आई है, क्योंकि कुर्सी के लाले पड़े हैं और कोई इनको अवाम नहीं याद आई। अच्छी बात है, आ गई है, लेकिन मसला और बैकग्राउंड इसकी ये है, प्रॉब्लम ये है सारा, कोई फिस्कल स्पेस नहीं क्रिएट हुई, कोई पाकिस्तान की मईशत नहीं बेहतर हुई, कोई डॉलर नहीं बेहतर हुआ, कोई ब्रेंट क्रूड की प्राइस नहीं बेहतर हुई, लेकिन इमरान खान को आज जो है वो सियासी दबाव महसूस हुआ है। और आप जो पूछ रहे थे कि पीएमएलएन क्या कर रही है, वो ये कर रही है कि इस हुकूमत, हमारा काम ही ऑपोजिशन का ये है कि हुकूमत को पब्लिक प्रेशर के थ्रू जो है पब्लिक को रिलीफ दिलाएं। तो बात यह है कि ये बात समझने वाली है, इस वक्त जो ये कोई कैजुअल मीटिंग नहीं है जो आज हर रोज कैबिनेट मीटिंग हर ट्यूसडे को होती है, सेशन डिले हो जाता है, कश्मीर के ये सेशन पे नहीं आते कि क्या काबीना की मीटिंग है। आज ऐसा क्या याद आ गया कि सुबह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को पता नहीं था, दोपहर की काबीना मीटिंग कैंसिल हुई और शाम को आए खड़े हैं लाहौर के अंदर। तो ये इत्तफाकी महज इत्तफाक नहीं है, पॉलिटिकल हीट इनको महसूस हो रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है इत्तेहादी जो हैं
اپنے ان کے ممبرز جو ہیں وہ آج حلقوں میں واپس جانے کے قابل نہیں ہے، تو اتحادی تو دور کی بات ہے. تو ان کو یہ جو معیشت کا پچھلے 3 سال میں جو ایک معاشی تباہی آئی ہے، غریب آدمی کے گھر سے کھانا روٹی جو ہے چولہے اس کے بند ہوئے ہیں، بچے اس کے اسکولوں سے اٹھے ہیں، بجلی کا بل ایک عام گھر کا 10,000 سے کم نہیں آ رہا، گیس جو ہے وہ کہاں پہنچ گئی، چینی 120 روپے کی ہے، آٹا ایک غریب آدمی خرید نہیں سکتا آج. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کل کو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہونے والا. یہ تمام چیزیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ ملاقاتیں بھی، یہ کمیاں بھی قیمتوں میں، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. شعلہ صاحب آپ بتائیے گا کہ اگر حکومتی اتحادی حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو پھر کیا آپشن ہے؟ آپ کی حکومت جب تھی اس وقت بھی آپ سے مطالبے کیے گئے حکومت چھوڑ کے چلے جائیں. بلاول بھٹو بھی آج وہی مطالبہ وزیر اعظم سے کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی اپنے خطاب کے اندر بھی اسمبلیاں توڑنے کا کہہ دیں، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں. ایسے تو حکومت جانے والی نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ کیا یہ عوامی مارچ کافی ہوگا حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے؟ جی دیکھیے، ہمارا جو ہے نظریہ یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہم نے عوام کو بھی موبلائز کیا، اور ہم نے ظاہر ہے کہ اگر حکومت کے خلاف ہمیں تحریک لانی ہے تو ہم نے جو اسمبلی میں موجود جماعتیں ان سے رابطہ کرنا ہے. کاش کے پی ایم ایل کیو والے جو ہیں وہ سیدھا ہم سے کہہ دیتے کہ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں آنا، لیکن انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے، جس بات پہ حسان خبر خوش ہو رہے ہیں اور وزیر اعظم آج چلیں اب تو پتہ چل گیا آپ کو کہ ایک تیر سے 2 شکار کیے انہوں نے. ایک منٹ میری بات پوری ہونے دے، میں مجمع میں کھڑی ہوں. جی اور جس بات پہ حسان خبر خوش ہو رہے ہیں، دراصل یہ پی ایم ایل کیو نے ان کو بھگو کے وہ جملے کا جوتا مارا ہے کہ یہ صرف کھسیا ہی سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم بالکل خوش نہیں ہیں ان سے، انہوں نے کوئی ریلیف عوام کو نہیں دیا. لیکن کیا کریں، ریاست کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں. ورنہ یہ ریاست سے کیا مراد ہے آپ کا شعلہ صاحبہ؟ جی کامل علی آغا سے پوچھے، انہوں نے کہا کہ جب تک ریاست کی طرف سے ہمیں نہیں ہو جاتا اشارہ ہم ان کے تو ریاست کے ساتھ ہونا تو اچھی بات ہے، اس میں کیا اعتراض ہے اپوزیشن کو؟ میں سمجھتی ہوں کہ عوام ہے تو ریاست بھی ہے، عوام ہے تو سب کچھ ہے. تو اس وقت ریاست آپ کے ساتھ ہے یا عوام ساتھ ہے یا دونوں ساتھ ہیں؟ دیکھیے مجھے تو نہیں معلوم کہ خورشید یہ جو ہے شیخ رشید انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے ہاتھ ہے، ہمارے سر پہ اور ان کے گلے پہ. تو بھائی ہم یہی تو کہنے نکلے کہ اگر آپ ہمارے گلے پہ ہاتھ رکھیں گے تو ٹھیک ہے، ہمارے حصے میں شہادتیں آئیں گی، ہمارے حصے میں فریجائل جمہوریت آئے گی. لیکن اگر آپ نے نالائق نکمے نااہل لوگوں کو بٹھایا تو عوام اس طرح نکلے گی. عوام کے دباؤ سے تنگ آ گئے ہیں اور اپوزیشن کو گھبرانا نہ کا مشورہ دیتے ہوئے وزیر اعظم کی دوڑیں لگ گئی ہیں. کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ. اتنے مجبور ہیں کہ جس کو چپراسی نہیں رکھ سکتے تھے اسے پہلے اس سے پورا ریلوے تباہ کرایا، اب داخلہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. جو اعتراف کر چکا ہے کہ 35% دہشت گردی بڑھ گئی ہے. اور اتنے مجبور ہیں کہ جس کو سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اب بڑے چودھری صاحب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ آپ مجھے پرویز الہی سمجھیں. تو دوڑے تو لگ گئی ہیں، گھبرا گئے ہیں. اچھا چلیں یہ پوچھتے ہیں کیا اس چیز کو تسلیم کرے گی حکومت؟ طاقت تو عوام ہے، ہم اپنی عوام کے پاس کھڑے ہیں اور اسمبلی میں بھی جدوجہد کر رہے ہیں. پہلا مقصد ہم نے حاصل کر لیا کہ وزیر اعظم کی حالت پتلی ہوئی. پیٹرول جو ہے وہ 12 روپے سے زیادہ بڑھایا تھا، لیکن چلو 10 روپے کم کر دیا. لیکن اس کی سسٹینیبلٹی پہ کتنی بات ہو سکتی ہے، یہ آج سارے دانشور سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. سوالات تو اٹھ رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں. حسان خبر صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے کہ دوڑیں لگی ہیں، وزیر اعظم خود ان کو میدان میں اترنا پڑا ہے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا، ان کے لانگ مارچ کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور ساتھ میں وہ چودھری صاحبان جن کے اوپر تکیہ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، انہیں تو آپ کی وزارت اعلیٰ پر بھی اعتراض ہے کہ عثمان بزدار صاحب اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا. اس پر کیا کہیں گے؟ آپ تو ترجمان بھی ہیں پنجاب حکومت کے. کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو. دیکھیں باقی اختلاف رائے کئی چیزوں کے اوپر ضرور ہو سکتا ہے، ہوتا بھی رہا ہے. ان کی بات سنتے بھی ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے فیڈ بیک پہ عمل بھی کرتے ہیں. لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ ان کی شروع میں ایک ویو اور تھا اور ہم لوگوں نے وہ ویو لیا. وہ اچھا ویو تھا، وہ بہتر ان کا ویو تھا اور وہ لیا گیا. ان کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اپوزیشن کے جو آرگومنٹس ہیں نا، وہ جیسے جیسے پچھلے کچھ ہفتے میں بدلے ہیں، اس سے کوئی بھی نیوٹرل شخص سے سمجھ سکتا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے
وہ اب کدھر جا رہی ہے. اور میں شزا صاحبہ کی بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کم سے کم اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ اچھا ہوا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے, کیونکہ عوام کی بھلائی کے لیے ہوا ہے. وجہ کی انہوں نے بات کی کہ وجہ کیا ہوئی. دیکھیے پیپلز پارٹی کریڈٹ لینا چاہتی ہے کیونکہ ان کو کوئی وننگ پوائنٹ چاہیے, ان کو پتا ہے اور تو کچھ ہونا نہیں مارچ سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے, اور یہ پہلے دن سے ہم سب نے یہ بات سامنے رکھی کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی لہر ہے اس کی وجہ عالمی مہنگائی کی لہر ہے, اور ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ کچھ مہینے کے اندر وہ لہر جو ہے وہ نیچے ہو جائے گی, ریسیڈ کر جائے گی انفلیشن. لیکن اس لہر میں تو حسان صاحب مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یہ جس وقت 16 فروری کو پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا, اس کے بعد مزید اضافہ ہوا ہے, تو یہ آپ کمی کو جسٹیفائی کیسے کریں گے, اس فلکچویشن کو کنٹرول کیسے کریں گے, کہاں پہ کٹ لگائیں گے, اور آئی ایم ایف کو کیا جواب دیں گے؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ مہنگائی میں مسلسل اضافہ گلوبلی ہو رہا ہے, اور جب یہ یوکرین والا کرائسس شروع ہوا تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ جو پہلی فور کاسٹ تھی یا ایکسپیکٹیشنز تھی کہ مہنگائی کی لہر عالمی ریسیڈ کرے گی, وہ نہیں کر رہی, اور اس وقت دوبارہ سے مشکل فیصلے, ٹف فیصلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے عوام کو ریلیف دی جائے, اور وہی ریلیف پرائم منسٹر نے دیا. اور اگر آپ کل سے پہلے کے ٹی وی شوز نکال کے دیکھ لیں تو ایک ہائے کار مچی ہوئی تھی کہ جی وہ کار کہ جی پیٹرول بم ہو گیا, فلانا ہو گیا, تب بھی اوپر جا رہا تھا برینٹ. اب عوامی امنگوں کو مطابق وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بجٹ تک نہیں بڑھانی پرائس, بلکہ کم کر دیا 10 روپے, اور بجلی کی قیمت کم کر دیا ہے. اپنے پیڑ پہ پتھر باندھ کے اگر لوگوں کو سہولت ریلیف دے سکتے ہیں تو دیں گے. عوام کے لیے حکومت بنی ہے نا, حکومت نے پیسے اور کہاں لے کے جانے ہیں. اور جہاں تک فسکل سپیس کی بات آئی تو میں آپ کو یاد کراتا جاؤں کہ ہمیں جب حکومت ملی تھی تو 3800 ارب ایف پی آر کا ریونیو تھا, آج 6 مہینے کا 3000 ارب ہے, یعنی کہ انشاءاللہ اس سال ہم 6000 ارب سے تجاوز کریں گے. تو فسکل سپیس جتنی ہم نے کریٹ کی ہے یہ ریکارڈ ہے کہ آج سے پہلے کسی حکومت نے نہیں کی. جتنی ریمیٹنسز ہمارے دور میں آ رہی ہیں اس سال 31 ارب ڈالر پہ جا رہی ہیں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 20 ارب ڈالر پہ تھی. جو ایکسپورٹس آج ہم 30 ارب ڈالر کی ٹریجیکٹری پہ ہیں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بلکہ نون کے دور میں تو ہماری ایکسپورٹس ڈپ کی اور بہت نیچے کی. ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں 7 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے تھے, آج 22-23 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں. تو یہ سارے جو اشاریے تھے یہ بہت اچھے جا رہے تھے, لیکن مہنگائی اشاریوں کے باوجود وزیر اعظم کو یہ ریلیف کیوں دینا پڑا؟ اور عالمی مارکیٹ میں اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کو کم کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ جو آج ملاقات ہوئی اس تمام تناظر میں اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہے, ان کی پلاننگ کیا ہے, اور وہ کس طرح سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شیزا فاطمہ صاحبہ, جس طرح سے اپوزیشن پر تول رہی ہے اور پیپلز پارٹی نے تو آغاز بھی کر دیا ہے عوام کے اندر آنے کا, سڑکوں پہ آنے کا, نون لیگ کا بھی یہی پلان ہے, الٹیمیٹلی لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کو چلتا کیا جائے گا. لیکن اگر ان ریلیف کے ذریعے, اس عوامی پیکج کے ذریعے جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز دیا ہے, عوامی حمایت آپ حاصل نہ کر سکے تو پھر کس طرح سے آپ اپنے جو ارادے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے, وزیر اعظم کو گھر بھیج پائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی اکانومی پہ. بات انہوں نے کی کہ انہوں نے فسکل سپیس کریٹ کی ہے اس لیے یہ چیزیں سستی کر سکے ہیں. دیکھیں 3 دن میں تو فسکل سپیس کریٹ نہیں ہو سکتی تھی نا. ٹیکس ہم بھی ڈبل کر کے گئے تھے, جتنا ہم ٹیکس ریونیو کرتے تھے 5 سال بعد ہم اس کو ڈبل سے زیادہ ہی کر کے گئے تھے. بلکہ پی ٹی آئی کی حکومت تو پاکستان کی تاریخی پہلی حکومت ہے کہ پہلے 2 سالوں میں یہ ہمارے جتنا ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے اتنا نہیں کر پائے. یہ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. تو فسکل سپیس جو ٹھیک ہے آپ نے کریٹ کی ہوگی وہ اپنی جگہ ہوگی, اس وقت میرے فنگر ٹپس میں نہیں ہیں اس کے نمبرز. لیکن پچھلے 3 دنوں میں آپ نے جو یہ بات کی نا, میرا تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے پیٹرول کی پرائس کم کیسے کی. آپ نے ڈھنڈورا پیٹا ہوا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں برنٹ کی پرائس کا, اور بالکل آج ہے مہنگی برنٹ کی پرائس. لیکن جب آپ پہ پولیٹیکل پریشر پڑا, عوام کا پریشر پڑا, تو آپ نیچے لائے. اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ نیچے لائے, لیکن میں اس بات پہ پریشان بھی ہوں کہ جب یہ آپ جو یہ سبسڈی دے رہے ہیں, آپ مہنگا جب پیٹرول خریدیں گے, جب آپ کا یہ ڈالر جو ہے یہ امپورٹ بڑھے گی, آؤٹ فلو ہوگا, تو اس کو جب آپ کور کریں گے تو یہ بڑا شارٹ ٹرم گول ہے
اور اس کی لانگ ٹرم جو ہے وہ اکانومی پہ مزید جو ہے وہ منفی اثرات پڑیں گے. آج تمام اکانومسٹ جو ہے پاکستان کے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ بالکل ضرور ریلیف دیا, مگر اس کے لانگ ٹرم جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹس ہیں, بیکاز دس از ناٹ سسٹینیبل. بات آئی ریمیٹنس اور ان چیزوں کی, دیکھیں آپ پالیسی ریٹ اپنے ملک کا جو ہے آپ 11-12% پہ رکھیں انٹرسٹ ریٹ, اس کے بعد ڈالر جو ہے وہ آپ کا 180 پہ جائے اور 200 جانے کی اس کی جو ہے وہ پریڈکشن ہو, تو لوگ تو پیسے ڈالر واپس بھیجیں گے. ایک ڈالر کے پیچھے جس کو 180 روپیہ مل رہا ہے, یہ ریمیٹنس بالکل آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں, لیکن آل آف دس, یہ جتنے بھی نمبرز آپ نے بولے یہ ایک کاسٹ پہ ہو رہے ہیں, اور وہ جو کاسٹ ہے وہ پاکستان کی غریب عوام بیئر کر رہی ہے. عمران خان کی جو اوور obsession ہے ود اوورسیز پاکستانی, بالکل وہ ہمارے ملک کے پاکستانی ہیں, شہری ہیں, ہماری اکانومی ان کے اوپر چلتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو غریب عوام ہے اس کو مت بھولیں اپنے شارٹ ٹرم گولز کی وجہ سے. یہ اتنی سی بات ہے جو کرنے والی ہے, اور یہ جو آپ نے ریلیف دیا ہے یہ آپ نے پولیٹیکل پریشر کے اندر دیا ہے. اچھا اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ریلیف دیا ہے, آپ نے جو سوال کیا کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں, شہباز شریف صاحب نے بھی عشائیہ کی دعوت دے رکھی ہے, لیکن اسے قبول کرنے سے پہلے, اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہو جانا, کیا امید رکھی جائے کہ اب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ رک جائے گا اور آپ توقعات جو ہے وہ نہیں رکھیں گے, یا دوبارہ سے اس میں تیزی آ سکتی ہے اتحادیوں سے ملاقاتوں میں, انہیں منانے میں؟ میں اسی بات پہ آنے لگی تھی. دیکھیں یہ جو ٹیمپرری ریلیف دے کے انہوں نے اپنے اتحادیوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے, پولیٹیکل لوگوں الائز کو, اور عوام کو ٹیمپرری جو ہے وہ ریلیف دیا ہے, یہ ابھی کوئی مہینے ڈیڑھ میں یہ ببل برسٹ ویسے ہی ہو جائے گا. اور یہ جو آپ نے بات کی ملاقاتوں کی, یہ ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں رکے گا. چودھری برادران بھی جو ہیں وہ بہت پرانی سیاسی فیملی ہے, وہ پالیٹکس میں یہ چلتا ہے. یہ وزیر اعظم کی آج جو دوڑ لگی وہ لاہور آئے, اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس ایک ملاقات سے وہ ہر چیز کو سیٹل ڈاؤن کر لیں گے, تو میرے خیال سے یہ اچھا ٹھیک ہے, بھی ہوگی اور غلط لیکن جب اپوزیشن کی ملاقاتیں ہوئی شیزہ صاحبہ, جو ملاقاتیں چودھری برادران سے ہوئیں اس میں کیا آفر کی گئی آپ کی طرف سے, کیا ایسی اٹریکشن دی گئی ہے کہ حکومت کا ساتھ چھوڑ کے ان کے اتحادی آپ کا ساتھ دیں؟ کچھ آفر تو کیا ہو گیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, بیسک اس وقت ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس وقت اس حکومت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ واپس اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا, اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ یہ دوبارہ, یہ جو 3 سال میں اس معاشی تباہی ہے اس کے بعد یہ تو دوبارہ پاور میں آنے نہیں والے. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوئی آفرز کرنے کی پہلی بات ہے ضرورت نہیں پڑتی. میں ذاتی طور پہ ان میٹنگز کا حصہ نہیں رہی, میں بہت اس کی ڈیٹیلز نہیں جانتی, مگر یہ بھی بات ہے کہ ان چیزوں کو اس وقت منظر عام پہ لایا بھی نہیں جائے گا. یہ بہت بیہائنڈ کلوز ڈورز میٹنگز ہیں, اور اس کے یہ جو پوری پولیٹیکل اور ایک لیگل اسٹریٹجی ہے, یہ اچانک آپ ایک دن صبح اٹھیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ موومنٹ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اینڈ دس گورنمنٹ شوڈ بی پیکنگ سون, بیکاز پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی عوام جو ہے اس حکومت کی نااہلی کو, اور ایک سیریز آف کرپشن ہے جو کہ مہنگائی جو ہے وہ دوائیوں کی 500% مہنگائی سے, چینی کے سارے پیسے کس کی جیب میں گئے, آٹے کا کرائسس کیسے آیا, پچھلے سال پاکستان سے پیٹرول کیوں ختم ہو گیا, آپ نے نیپرا کی میرٹ لسٹ کو جو ہے وائلیٹ کر کے مہنگے کارخانے بجلی کے پیٹرول کے کیوں چلائے, کس کو فائدہ ہوا, گیس آپ کو $2 MMBTU پہ مل رہی تھی, آپ نے کیوں نہیں لی, آپ کو 36 پہ بھی نہیں ملی. یہ تمام جو کرپشن کے سکیمز ہیں. پھر آپ نے ایک ریئل اسٹیٹ کا مافیا چھوڑا ہوا ہے, ادھر سے آپ پیسے کماتے ہیں, ادھر آپ زمین خریدتے ہیں, حکومت کہتی ہے ہم سورس نہیں پوچھیں گے, اور تیسری اور آخری بات, اور تیسری آپ ایمنیسٹی اسکیم لانے لگے ہیں اس اپنے دور کی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لوگوں سے چھپی نہیں ہیں. نااہلی اور کرپشن کو ملا لیں تو پاکستان جو ہے وہ عمران خان کو مزید جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. اچھا شہلا صاحب, یہ جو عوامی مارچ ہے, آپ کا کہنا ہے کہ عوام کے پاس آئے ہیں, طاقت کا سرچشمہ عوام ہی ہے, لیکن اکیلے ہی جو سولو فلائٹ ہے اپوزیشن کی, جو بکھری ہوئی اپوزیشن ہے, اس سے تو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں مسلسل. ہم نے 3-3.5 سالوں میں دیکھا ہے, اسمبلیوں کے اندر بھی, ایوانوں کے اندر بھی, ایوانوں کے باہر بھی, آپ کے جو انتشار ہے, جو آپ کا آپس میں نہ ملنا ہے, اس سے حکومت کو فائدہ ہوتا رہا. اب اکیلے آپ ایسا کیا کریں گے کہ آپ کے سارے خواہشات پوری ہو جائیں گی اور حکومتی بساط بھی لپیٹی جائے گی؟ خواہشات ہماری پارٹی کی اگر ہیں تو وہ عوام کے خواہشات ہیں, ہماری ذاتی تو کوئی خواہشات نہیں ہے. زرداری صاحب وہ خورشید شاہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ دنوں جیل میں رہ کر آئے ہیں, تو وہ سب جو ہیں عوام کے لیے نکلے ہیں.
کیونکہ مسئلہ تو عوام کا ہے کہ عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، عوام کے اوپر جو ہے بے روزگاری کا کوڑا برستا ہے، عوام کے پاس قوت خرید نہیں ہے. یہ جو سارے شادیانے بجا رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کہاں پہنچا ہے، ان سے پوچھیں بجٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ان 3 سالوں میں اس سے زیادہ قرضہ لے لیا جتنا دونوں پارٹی نے 10 سال میں لیا تھا. لیکن شرح صاحبہ سوال تو ہوتا ہے نا کہ وہ اپوزیشن جو 3.5 سالوں میں ایک پیج پر نہیں آ سکی، وہ حکومت کو کیسے گھر بھیجے گی؟ دیکھیے حکومت کو گھر بھیجنا اس لیے ضروری ہے، اور ہم اس لیے دوبارہ سے پوری اپوزیشن جو مختلف نظریات اپنی اپنی پارٹی کے اندر کھڑی ہے، اس کا یونائٹ ہونا بڑا مشکل ہے. وہ ہم بار بار ایک کوشش کرتے ہیں منیمم ایجنڈے پہ آ جائیں، تو ہم آ رہے ہیں. یہ ایک قدرتی بات ہے کہ کوئی الائنس تو نہیں ہو سکتا. تو ہماری تو نالائقی اگر یہ اس کو سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ایک پولیٹیکل ٹروتھ ہے کہ مختلف الخیال پارٹی یونائٹ نہیں ہو سکتی، تو وہ ہے. لیکن ان کو تو اتحادی مل گئے ہیں نا اللہ میاں کی گائے، جو کہ پریشان ہے، جن کو مینج کر کے لایا جاتا ہے، جن کو سب کر کے یہ کچھ بھی نہیں ڈیلیور کر سکے. تو ان کا ہمارے پاس سب سے بڑا پوائنٹ ہی یہی ہے کہ جی ہم تو مختلف نظریاتی پارٹی ہیں، لیکن ہماری اس وجہ سے بھی یہ کچھ نہیں ڈیلیور کر پا رہے. تو حکومت 12 روپے پیٹرول بڑھا دے، جو حکومت جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ مہنگائی کرے، اس کو رہنے کا عوام میں جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ منٹیں ترلے کر کے اتحادیوں کے اور موقع دیجیے گا ذرا کا ہاتھ رکھ کے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ حسان خبر صاحب، بہت پر اعتماد ہے اپوزیشن، چاہے وہ بکھری ہوئی ہو اور متحد نہ ہو پائے، اس کے باوجود ایک بات پہ متفق ہے کہ حکومت کو بھیجنا چاہیے. یہ جعلی مینڈیٹ پہ آئی ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکی. مہنگائی کا طوفان آیا، جو آپ نے نوکریوں کے وعدے کیے، گھروں کے وعدے کیے، کچھ بھی پورا نہیں کر سکے. اور اب جو آپ نے کیا ہے یہ بھی حکومتی اپوزیشن کی پریشر میں آ کے کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے؟ اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات اگر آپ اجازت دیں میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ شہزاد صاحبہ نے بات کی. دیکھیں، بل گیٹس ابھی پاکستان آئے تھے، اور جب پاکستان سے وہ گئے تو انہوں نے اپنے بلاگ پہ لکھا کہ میں پاکستان کا جو کووڈ کا NCOC کا سینٹر اور ماڈل تھا، میں ان کے ایگزیکٹ ورڈ، انہوں نے کہا دے بلیو می اوے، ہی واز بلون اوے. سو بل گیٹس پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ آئی واز بلون اوے. اکانومسٹ کہتا ہے کہ پاکستان سر فہرست ان ملکوں میں سے ہے جنہوں نے زندگیاں بچائیں، معیشت کو چلایا. بلومبرگ کہتا ہے کہ ایک ڈیکیڈ آف سسٹینیبل اکنامک گروتھ شروع ہونے جا رہا ہے. ورلڈ بینک ہمارے پروگراموں کی تعریف کر رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتا دیں، لیکن ہمارا ملک IMF کے پاس گروی بھی تو ہے. حسان خبر صاحب، ہم نے دیر سے جانے کا غلط فیصلہ کیا، وزیر اعظم نے اس کو تسلیم کیا، اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا. اب جو آپ ریلیف دے رہے ہیں اس کا خمیازہ بھی عوام کو ہی بھگتنا پڑے گا بقول شاہد خان عباسی صاحب کے. میں اور بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بل گیٹس کی بات نہ مانے، بلومبرگ کی بات نہ مانے، اکانومسٹ کی نہ مانے، ورلڈ بینک کی نہ مانے، ہم نون لیگ کی بات مانے. آپ کی چیزوں کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. یہ بل گیٹس کبھی آیا پاکستان؟ لیکن ہمارا ملک کرپشن میں بھی اوپر گیا، اس میں بھی ترقی ہوئی ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق بھی ہماری معیشت کا جو بیڑا غرق ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. جس چیز کی آپ بات کریں گے اس پہ کر دیں گے، لیکن میں ڈیٹریکٹ نہیں ہونا چاہ رہا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بل گیٹس جیسے بڑے بزنس مین اور فلانتھراپسٹ نے پاکستان کے بارے میں یہ کہا آئی واز بلون اوے. آپ مجھے بتائیں یہ ملک کے لیے فخر کا مقام نہیں ہے؟ اب میں ذرا اپوزیشن والے سوال پہ آتا ہوں. لیکن ایسے فخر کو کیا کرنا ہے کہ عوام تک وہ ریلیف نہیں پہنچ رہا، عوام کی زندگیاں آسان ہونے کے بجائے مزید مشکل ہو رہی ہیں. میں جواب دے دیتی ہوں. تو آپ 10 روپے پیٹرول سستا، 10 روپے ڈیزل سستا، 5 روپے بجلی سستی. یہ تو وہی فارمولا ہو گیا نا، جس طرح سے آپ کے جو اسد عمر صاحب تھے آغاز میں وزیر خزانہ، اس کے بعد عبدالحفیظ شیخ صاحب آئے، ساروں نے یہ کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کیونکہ آرٹیفیشلی روکا ہوا تھا ڈالر کو، اس وجہ سے اس مہنگائی کا، ان قرضوں کا خمیازہ آنے والی حکومتوں کو بھگتنا پڑا. تو پھر آپ کا جو چھوڑا ہوا ملبہ ہے اسے بھی تو سمیٹنا پڑے گا کل کو عوام کو اور آنے والی حکومتوں کو. نہیں، ہم نے تو اس بجٹ تک کی بات کی ہے. یہ تو ہم نہیں دینے ہیں، یہ حکومت کا آخری سال تھوڑی ہے. ہم نے تو 2023 کے الیکشن کی تیاری کرنی ہے. تب تک اچھا، آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ ارلی الیکشن نہیں ہونے جا رہے؟ آبویسلی یہ تو دیکھیں، یہ تو آپ کو خود عمارت گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ بھی سن لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن جو ہے، یہ بات ان کی اس حد تک میں متفق ہوں کہ یہ دونوں پارٹیاں اور ان کے ساتھ بعض چھوٹے چھوٹے جو لوگ اور ہیں پارٹیاں، یہ اس بات پہ متفق ہیں. عمران خان صاحب کی دشمنی اور PTI کی دشمنی نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے.
لیکن اس ایجنڈے کے بعد ان کے اندر کوئی 1 انچ کا بھی ساتھ نہیں ہے. یہ بھی نہیں ان کو پتا کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, ان کی پالیسی کیا ہے. کل تک یہ کہہ رہے تھے پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھا رہے ہیں, آج کم ہو رہے ہیں, آج اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. ان کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی آئیڈیالوجی ہے. ان کی آئیڈیالوجی ہے موروثی سیاست کو آگے لے کے جانا اور کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے اس کو کم کرنا, اور شہباز شریف صاحب کی جو کیسز چل رہے ہیں کسی طرح ان سے جان چھڑانا, یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. شیزہ صاحبہ آپ مسکرا رہی ہیں آپ کی بات پہ, میں جواب لوں صاحبہ آپ سے بھی, شیلا رضا صاحبہ آپ سے بھی, کہ کیا کوئی پلان نہیں ہے اپوزیشن کے پاس جس کی وجہ سے حکومت اتنی پر اعتماد ہے کہ ارلی الیکشن نہیں ہونے جا رہے؟ اس کا جواب لیں گے ایک مختصر بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. شیزہ صاحبہ کوئی پلان نہیں ہے اپوزیشن کے پاس, حکومت پر اعتماد ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, کیا کہیں گی؟ میں بات کرنے لگی ہوں. حسان خاور صاحب نے جو بات کی ہے نا کووڈ والی, آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ بل گیٹس جو تھے ہی واز بلون اوے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ کووڈ سے تو آپ کو فائدہ ہوا ہے. آپ کو جو ایکسٹرنل ڈالرز بلینز آف ڈالرز آئے اور پھر آپ نے اسمبلی میں جواب دیا ریٹرن رسپانس گورنمنٹ کا کہ ہم نے زیرو, اس میں سے زیرو لگائے کووڈ ریلیف فنڈ کے پیسے کووڈ کے اوپر. پھر آپ جو پاکستان سے جو لوگ عمرے شمرے پہ جاتے ہیں, $3 ارب ڈالر جو ہے وہ سالانہ خرچ ہوتا ہے عمرے حج کے اوپر, وہ بچنا شروع ہو گیا کووڈ کی وجہ سے. تو ان کو اوور آل اکانومی جو ہے, یہ جو فارن ریزروز کی بات کرتے ہیں, یہ کووڈ نے تو ان کو بچا لیا ہے. سارا ٹریول بند ہو گیا, انورڈ تو ڈالر آتا نہیں کیونکہ ٹورزم پاکستان میں تو ہے نہیں, جو آؤٹ ورڈ جاتا تھا وہ رک گیا. تو اور ایڈ بھی جو ہے وہ اچھی آ گئی, آئی ایم ایف نے بھی آپ کو سپیس دے دی. تو کووڈ نے تو آپ کی اکانومی چلا دی, اور آپ جو 1 سال میں نیگیٹو جی ڈی پی لے گئے تھے کووڈ سے پہلے, کووڈ نے تو آپ کو لائف لائن دے دی. لائف لائن دے دی, ٹھیک ہے شیزہ صاحبہ, لیکن ایک سوال یہاں پر یہ ہے, نون لیگ نے, اپوزیشن نے یہ کہا تھا کہ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی, مارچ سے پہلے ہی صورتحال واضح ہو جائے گی. معاملہ کہاں پھنسا ہوا ہے, وہ کیا چیز ہے کہ آپ لوگ اپنے جو فائنل پتے ہیں, جو ٹرمپ کارڈز ہیں, وہ شو نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں وہ ہم جب تک ہم 200% شور نہیں ہوں گے. شیلا صاحبہ نے صحیح کہا, مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, اپنی اپنی جو ہیں وہ آئیڈیالوجیز ہیں. مگر یہ بات میں حسان خاور صاحب سے بھی متفق ہوں کہ عمران خان کے خلاف تو ہم سب جڑیں گے, اور کیوں نہ جڑیں. پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا, عوام کو غریب سے غریب تر کرتے گئے. انٹرنیشنل اگر آپ نے تمام جو اکانومسٹ اور رپورٹس گنوانی ہیں, تو پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ ہم 117 پہ چھوڑ کے گئے تھے کرپشن میں پاکستان کو, آپ اس کو 3 سال میں 140 میں نمبر پہ لے گئے. آپ اینٹی کرپشن کی, آپ کرپشن کی بات کیسے کرتے ہیں جب آپ کا اپنا وزیر اعظم جو ہے وہ 100 روپے مرلے میں بنی گالا کو ریگولرائز شیلا صاحبہ, جس طرح سے بل گیٹس نے تعریف کی, پوری دنیا تعریف کر رہی ہے کووڈ کے کرائسس میں جس طرح سے مقابلہ کیا گیا, تو آپ کو تو تعریف کرنی چاہیے حکومت کی, نہ کہ اشاریہ درست ہونے کے باوجود آپ تنقید کر رہے ہیں, انہیں گھر جانے کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے حکومت تو کب کی گھر کیا عوام کی نظروں سے دلوں سے جا چکی ہے. یہ تو ہاتھ ہے جس کا شیخ رشید کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ سے یہ ہم پہ مسلط ہے. انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ کسی ایک کیبنٹ کے علاوہ کسی ایک آدمی سے پوچھ لیں کہ حکومت نے کیا کیا ہے, تو وہ کہیں گے ہمیں بے روزگار کیا ہے, ہمیں مہنگائی روکی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس پلان نہیں ہے. اپوزیشن نے تو اپنا پلان دے دیا کہ سڑکوں پہ آ کے بھی عوام کو موبلائز کر دیا, اور ان کو ضمنی الیکشن سے بھی ہرا دیا, اور ان کو یہ بتا دیا کہ آپ جو ہیں وہ کسی قابل نہیں ہیں, لیکن یہ پھر بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو ان کو بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے اتحادیوں کے پاس جا کے منتے ترلے کریں, کچھ ڈیلیور کر دیں. کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ لیں جی حسان خاور صاحب, اتحادیوں کے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ منتیں ترلے کریں. آج چودھری برادران سے ملاقات ہوگی, جو ناراض اراکین ہے جنوبی پنجاب کے, جہانگیر ترین صاحب سے بھی کیا رابطوں کی تصدیق کریں گے, اور جی ڈی اے ہو گیا, دیگر اتحادی ہو گئے, انسانوں کو قائل کر پائیں گے آپ؟ جس نے منتیں ترلے کی وہ تو پچھلے دنوں میں میڈیا نے بھی دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ کس نے در بدر ہو کے ہر دروازے پہ دستک دے کے منتیں ترلے کی. یہ بات تو سب کے سامنے ہے. کرپشن کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے, میں آپ سے پھر یہ سوال آپ کے توسط سے شیزہ صاحبہ سے بھی, پوری عوام سے ہے کہ آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے اپنے ملازمین کے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپیہ نکلتا ہے, مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ سے 400 کروڑ نکلتے ہیں. اور نہیں ٹرائل, آپ جواب تو دیکھیں, آپ لوگوں کی طرف سے ایک جواب تو آئے, یا آپ یہ جواب دے دیں کہ یہ ہمارے نوکر نہیں تھے,
हसान ये मेरे इनकी भाई बैंक हैं, स्टेटमेंटें हसान झूठी मेरे हैं, भाई हैं, लेकिन इनमें से कोई आज बात तक तो शहबाज करें। शरीफ पे देखिए रेफरेंस क्यों नहीं जमा हुआ? लोग ये देखिए तो ये 3 लोग साल में सवाल करते हैं हसान ना, 3 साल में आप ये रेफरेंस नहीं बता जमा दें करा ना, सके, जब तक आप आप रेफरेंस ही नहीं सिर्फ जमा करा आप सके बता अगर दें। आपकी नैब और FIA, मेरी बहन, तो मामला आगे आप- कैसे चलेगा? हम तो कह रहे हैं रेफरेंस जमा चले। कराएं और काम खत्म करें। आपकी तो हुकूमत रेफरेंस ही नहीं जमा आप लोग करा तारीखें सकी। लेते हैं ना, आप लोग तारीखें लेते हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हमने कि क्या ये लोग तारीखें उनके लेनी है? मुलाजिम थे, आप कोर्ट्स तो अटेंड करें। और अगर नहीं थे तो आप उनके कोर्ट- अकाउंट देखिए, की मैं जो उनके- पैसे हैं, क्या ये जाली बात मुकम्मल स्टेटमेंट्स कीजिएगा हैं? मैं- बड़ा हसन सादा सा सवाल है, शीजा साहब को मौका दीजिएगा। बड़ा हसन- सादा सा सवाल है मेरा। मैं- देखिए बड़ा सादा सवाल है, मैं जिन जवाब लोगों पे का ले नाम आया इसके अंदर, मेरा जिन लोगों का नाम आया, क्या वो उनके मुलाजमीन है? और अगर हैं तो क्या वो स्टेटमेंट्स हैं जाली हैं उनके बैंक? जवाब ये दे जवाब देती तो दे दें, इनमें से क्या बात सच है, बस ये बता दें हमें। ठीक है मैं- नाज़रीन, मैं आपने जवाब गुफ्तगू दे- सुनी। हसन साहब हमारे देखिए, साथ बात- मौजूद थे, शिजा फातिमा साहबा, और इसके साथ साथ शैला रजा साहब। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।